अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मदिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मदिया की ज़ुबानी। तो चलें एपिसोड 2 शुरू करते हैं। मैं वहीं से रिकंटिन्यू करूँगी। शहरयार की नींद अचानक टूटी थी और उठकर बैठ गया। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। इसका पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। वो जल्दी से उठा, मुंह हाथ धोकर अपनी जैकेट उठाकर बाहर निकल आया। इस आवाज़ को बर्दाश्त करना इसके बस से बाहर था, लेकिन क्लब पहुंचते पहुंचते इसने एक फ़ैसला किया था कि वो पाकिस्तान ज़रूर जाएगा। क्यों, ये वजह वो ख़ुद नहीं जानता था और ज़ियान के साथ इस वक्त वो फ़्लाइट में मौजूद था। जैसे ही थोड़ी देर में पाकिस्तान एयरपोर्ट पर लैंड होना था, वो आज तक अपने वालिदैन से छुपकर बहुत जगहों पर गया था, लेकिन इतने करीब कभी ना आया था। दिलो दिमाग में एक अजीब सा खौफ था, पकड़े जाने का नहीं बल्कि किसी और चीज़ का। ये खौफ किस चीज़ का था वो ख़ुद नहीं जानता था। पाकिस्तान पहुंचते ही इसका डर मज़ीद बढ़ गया। इसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे सीने की दीवार तोड़कर बाहर नहीं आना चाहता हो। यहाँ का मैसेंजर इन्हें लेने लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहले ही मौजूद था। वो इसके साथ ही होटल जाने वाले थे। रात के 12:30 बज चुके थे। इन दोनों का इरादा इस वक्त आराम करने का था, इसलिए वो दोनों पहले होटल की तरफ ही गए। पूरा घर कहकहों की आवाज़ों से गूंज उठा था। सब नौकर अभी अभी ही छुट्टी करके अपने अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ गए थे। इसकी खुशी से चहके आवाज़ बाहर तक आ रही थी और इसकी आवाज़ के साथ साथ आसिया बीबी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। राहिल साहब ने इन्हें बहुत समझाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं, जबकि अंदर से वो खुद भी घबरा चुके थे। इस कमरे से सिसकियों और रोने की आवाज़ें तो अक्सर आती थीं, लेकिन इस तरह की आवाज़ें कभी नहीं आई थी। आज इसे किस चीज़ की खुशी मिली थी वो कोई नहीं जानता था। राहिल शहरयार को फ़ोन करे और दिल बहुत घबरा रहा है। आसिया ने रोते हुए कहा, आसिया बेगम रोने वाली कोई बात नहीं है, इस तरह से घबराना बंद करें। कनाडा में इस वक्त 11:30 बज रहे होंगे। इस वक्त वो ऑफिस में होता है। हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं राहिल साहब, मेरा बेटा मुसीबत में है, वरना वो इस तरह से खुश नहीं होती। कुछ तो हुआ है, प्लीज़ आप उसे फ़ोन करें। आसिया ने रोने पर राहिल साहब के शहरयार को फ़ोन करने पर मजबूर हो गए। वो बार बार शहरयार के नंबर पर ट्राई कर रहे थे, मगर उसका फ़ोन बंद जा रहा था। काफ़ी बार कोशिश करने के बाद भी फ़ोन ना लगा तो इन्होंने एक नज़र आसिया को देखा तो वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। इन्हें इस तरह से रोते देखकर वो शहरयार का व्हाट्सएप नंबर मिलाने लगे। वो पहली बार में ही लग गया। इन्हें होटल पहुंचते पहुंचते रात का 1 बज चुका था। इस वक्त वो खाना खा रहे थे जब शहरयार का फ़ोन आ बजा। बाबा का फ़ोन आते ही देखकर वो एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसने इनसे झूठ बोलना चाहता था लेकिन मजबूर था। फ़ोन उठाने के बाद उन्होंने पहला सवाल ये पूछा, शहरयार तुम ठीक हो ना? जी बाबा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने इस वक्त फ़ोन किया? शहरयार को अंदाज़ा ना था उस वक्त कनाडा में क्या वक्त हुआ। तुम ऑफिस में हो, कुछ ज़रूरी काम कर रहे थे? क्या मैंने डिस्टर्ब कर दिया? राहिल साहब ने बिल्कुल नॉर्मल होकर बात की थी, ताकि इनके लहजे से इसे कुछ महसूस ना हो। जी बाबा, मैं ऑफिस में था, बस एक ज़रूरी मीटिंग थी। आप बताएं, कुछ ज़रूरी काम था क्या? शहरयार ने बात बनाते हुए कहा। अरे नहीं, बस ऐसे ही दिल कर रहा था तुमसे बात करने को, और तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। उन्होंने फ़ोन आसिया बेगम की तरफ बढ़ाते हुए उन्हें रोने से मना किया था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? अगर मुझे इतना ही मिस कर रही हैं तो मेरे पास आ जाएं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। आसिया बेगम के बोलने से पहले ही शहरयार बोल पड़ा,
وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ دنوں کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں۔ آسیہ بیگم نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے بلایا تو اس نے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ شہریار کی آواز کی خوشی اور محسوس کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر مزید اس سے باتیں کرنے کے بعد آسیہ بیگم کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ فون بند کرتے ہوئے بھی انہوں نے اسے بہت ساری ہدایات دی تھی جن پر عمل کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے شہریار نے فون بند کر دیا۔ اپنے والدین کے اتنے قریب ہو کر بھی وہ ان سے مل نہیں سکتا تھا۔ اس بات سے اندازہ اس سے اداس کیا تھا۔ شہریار، مجھے باہر بلائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں باہر نہیں آ سکتی۔ مجھے اجازت دیں، نہ کہ میں باہر آ جاؤں۔ شہریار نے تکیہ اٹھا کر اپنے دونوں کانوں کے ساتھ دبایا، لیکن اس کے باوجود بھی آوازیں بند نہ ہوئیں۔ شہریار، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ مجھے باہر بلائیں، اپنے پاس۔ آپ تو بہت ہو گیا، ختم کریں یہ سزا۔ محبت کرنے کی بھی بھلا کوئی اتنی بڑی سزا دیتا ہے؟ شہریار نے تکیہ ہٹا کر اپنے ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے اوپر رکھے، لیکن آواز پھر بھی بند نہ ہوئی۔ شہریار، محبت کا امتحان اتنا جان لیوا تو نہیں ہوتا؟ میں کب تک انتظار کروں؟ آپ تھک چکی ہوں، نکالیں مجھے یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرے عشق کی انتہا ہو جائے، اس سے پہلے کہ میرا عشق ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ مجھے اپنے قریب بلائیں، مجھے باہر نکالیں یہاں سے، مجھے اجازت دیں اپنے قریب آنے کی۔ روز کی طرح آج اس آواز نے سسکیاں اور آنسو شامل نہ تھے، لیکن شہریار پھر بھی اس آواز سے اس حد تک بیزار تھا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے کمرے میں زیان شاید اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر ہوٹل سے باہر نکل آیا، سوائے ہوٹل مینیجر کے اس وقت یہاں اور کوئی نہ تھا۔ سنو، یہاں کوئی کلب وغیرہ کی جگہ ہے کیا؟ اس نے مینیجر سے پوچھا تو وہ دو معنی انداز میں مسکرایا۔ کیوں نہیں سر، بیڈمنٹن میں آپ کو آپ کی خدمت کا ہر سامان ملے گا۔ شہریار سمجھ چکا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن اس وقت وہ اس کی غلط فہمی دور کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا۔ اس وقت وہ صرف اس آواز سے جان چھڑانے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ مینیجر کی بتائی ہوئی جگہ پر آ گیا۔ یہاں بالکل کلب سا ماحول تھا اور کافی شور شرابہ تھا۔ وہ ایک طرف ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ شاید وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جو پرسکون ہونے کے لیے لوگوں کے ہجوم کو ڈھونڈتا کرتا تھا۔ زیان صبح میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے جا چکا تھا، جبکہ اس دوران شہریار نے اپنی نیند پوری کی تھی، جو رات کو بھی ان آوازوں کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی تھی۔ زیان میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا تو شہریار بھی اپنی نیند پوری کر چکا تھا۔ اب ان کا ارادہ تھا کہیں باہر گھومنے پھرنے کے لیے جانے کا تھا۔ اس وقت وہ مارکیٹ میں اپنے لیے کچھ خرید رہے تھے۔ یار، سب سے پہلے تو ایک سم کارڈ لینا پڑے گا، کیونکہ وائی فائی سروس ایشو کر رہی ہے یہاں۔ زیان نے ایک دکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو شہریار بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گیا۔ سم کارڈ ایشو کرواتے ہوئے شہریار کے نظر اپنے بالکل قریب کھڑی ایک بہت خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ شکل سے تو وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ شہریار کو اپنے دل کے بہت قریب لگی، لیکن بھیایا والا نہیں، وہ والا موبائل فون دکھائیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سامنے دوسرے فون کی طرف اشارہ کیا تو آدمی نے بے راز سے شکل بناتے ہوئے فون اٹھا کر اسے دیا۔ وہ کافی دیر سے کھڑی تھی، شاید یہاں اسی لیے دکاندار اس سے کافی مایوس لگ رہا تھا۔ یہ بھی اچھا نہیں ہے، کوئی اور دکھائیں، کوئی اچھا سا دکھائیں۔ وہ فون کو ٹوٹتے ہوئے ایک سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ شہریار کافی دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ زیان نے بھی یہ بات نوٹ کر لی تھی۔ آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ وہ جو کب سے اس سے بیزار تھا، اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، اور شاید آپ نے مجھے دیکھا ہوگا، میں آگے بھی اس مارکیٹ میں آتی رہتی ہیں۔ اس نے
اگنور کرتے ہوئے دوسرا فون دیکھنے لگی۔ انہیں میں نے کہیں دیکھا ہے آپ کو، شاید میں آپ کو جانتا ہوں۔ دکاندار شاید کوئی ٹرکی آدمی تھا جو اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ شاید خان افریدی کو جانتے ہیں آپ؟ لڑکی نے چہرے پر معصومیت سجائے پوچھا۔ دکاندار کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ہاں بالکل جانتا ہوں، انہیں کون نہیں جانتا، وہ میرے کزن ہیں۔ دکاندار کے ہاتھوں سے فون چھوٹتے چھوٹتے رہ بچا، جبکہ زیان اور شہریار کی ہنسی نکل گئی۔ کیا سچ میں؟ اس میں جھوٹ بولنے والی کون سی بات ہے؟ شاید خان افریدی کوئی دوسری پلانٹ کا تھوڑی ہے جو اس کی رشتہ دار نہیں نکل سکتے۔ میں اس کی کزن سسٹر ہوں، اگر آپ چاہیں تو قسم لے لیں۔ وہ والا فون دکھائیں۔ وہ دکاندار کی ایکسپریشنز کو اگنور کرتے ہوئے بولی۔ لڑکی کا اتنی بڑی بات کو اس طرح سے اگنور کرنے پر دکاندار کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ شاید خان افریدی کی کزن سسٹر ہے۔ یہ والا کیوں؟ آپ یہ والا لیں۔ دکاندار نے سب سے مہنگا فون نکالا۔ ارے نہیں، یہ میرے بجٹ سے باہر ہے، لڑکی نے پریشانی سے کہا۔ ارے ہمارا دماغ خراب ہے جو ہم شاید خان افریدی کی بہن سے کچھ مانگیں گے؟ ارے یہ تو پوری دکان آپ کی ہے، آپ جو چاہیں لے لیں۔ آپ کو بلا پیسوں کی کمی ہے کیا؟ آپ بس یہاں آتی رہیں گا، بس ایک شاید خان افریدی کا آٹوگراف مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ دکاندار نے خواہشمندی کا اظہار میں موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑایا، جبکہ ساتھ کھڑی اس کی سہیلی پریشان ہو گئی تھی۔ مہر چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، لالا انتظار کر رہے ہوں گے، لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ ان کے ساتھ زیان اور شہریار بھی بالکل باہر نکل رہے اور ان کے ساتھ ہی لفٹ کا بٹن دبا کر نیچے والے فلور پر جانے لگے۔ مہر تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ تو نے اسے جھوٹ کیوں بولا؟ تو شاید خان افریدی کی کزن ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ اگر ہم پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ اتنا مہنگا فون اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دھیمی آواز میں اس پر چیخ رہی تھی، شاید لفٹ میں موجود دو لڑکوں کے لحاظ کر رہی تھی۔ اس نے اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اور ایک اور بات یاد رکھنا، مہر خان افریدی کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اور نجمہ خالہ کے بیٹے کا کیا نام ہے بتا مجھے؟ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ لڑکی نے سوچتے ہوئے شاید نام لیا۔ جی ہاں شاید، اور ہماری قوم کیا ہے؟ افریدی، اور برادری پٹھان۔ تو کیا ہوا؟ شاید خان افریدی۔ مہر نے خاصی اونچی آواز میں اسے کسی میت کے سوال کی طرح سمجھایا تھا، جبکہ دوسری لڑکی اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ لفٹ میں دو لڑکے موجود ہیں۔ ارے ان سے کیا گھبرا رہی ہیں؟ انگریزوں کی اولاد ہیں، شکل سے نہیں لگ رہا؟ مہر نے لاپرواہی سے کہا، جبکہ اپنے تعلق سے تبصرے پر شہریار اور زیان نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ویسے ایک بات ہے کہ انگریز ہمارے پاکستان کا سارا حسن چرا کے لے گئے۔ شکل دیکھ ان کے لیے تو بیوٹیفل ہے۔ مہر نے لڑکی کو دیکھتے ہوئے لڑکوں کے حسن کو سراہا تھا۔ جب لفٹ نیچے والے فلور پر آ رکی، شہریار اور زیان لفٹ سے باہر نکل چکے تھے، جبکہ مہر اور دوسری لڑکی نے شاید ابھی مزید نیچے جانا تھا۔ ویسے آپ نے ایک بات کہی تھی، شہریار نے مڑتے ہوئے کہا، جبکہ اسے اردو بولتے دیکھ کر مہر کا منہ کھلا چکا تھا۔ لڑکے کے بیوٹیفل نہیں، ہینڈسم ہوتے ہیں۔ لفٹ بند ہوتے وقت زیان کا قہقہہ بے ساختہ تھا، جبکہ لفٹ میں موجود دونوں لڑکیوں نے منہ حیرت اور صدمے سے کھلے ہوئے تھے۔ جانے کیا وجہ تھی کہ شہریار آج پرسکون تھا؟ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی لڑکی کا خیال تھا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ دماغ اور دل پر مہر بری طرح سے سوار تھی۔ آج نہ تو اسے کسی چیز کا ڈر تھا اور نہ ہی کسی چیز کی فکر۔
آج تو اسے خیال بھی نہ آیا کہ وہ آواز کچھ ہی دیر میں ایک بار پھر اس کے لیے ہر خیال پر سوار ہو جائے گی۔ نہ تو اسے نیند آ رہی تھی اور نہ ہی آج وہ کسی بھیڑ والی جگہ پر جانا چاہتا تھا۔ آج تو وہ تنہا رہ کر صرف مہر کو سوچنا چاہتا تھا۔ وہ اسے سوچے جا رہا تھا، کیوں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کوئی اتنی خوبصورت بھی نہ تھی، اس سے کہیں زیادہ حسین لڑکیاں اور اپنی زندگی میں دیکھ چکا تھا، لیکن نہ جانے مہر میں کیا تھا۔ وہ اتنا اپنا دھیان آگے پیچھے کسی اور بات میں لگانے کی کوشش کرتا تو پھر سے مہر اس کے ذہن اور دل پر سوار ہو جاتی تھی۔ ایک بار لیا گیا نام اسے اکثر یاد نہیں رہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مہر کا نام بھلا بھی نہیں پایا تھا۔ مارکیٹ سے واپسی آنے کے بعد زیان نے اسے کہا گھومنے چلو، لیکن نہ جانے کیوں شہریار کا دل ہر چیز سے اٹھ چکا تھا۔ وہ صرف مہر کو سوچنا چاہتا تھا۔ وہ تو اس کا نام ایک علاوہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شاید زندگی میں آگے کبھی اس لڑکی سے ملاقات ہوگی بھی یا نہیں۔ لیکن سچ کہتے ہیں لوگ، دل پر کسی کا زور نہیں چلتا، اور اس وقت وہ اپنے دل کے ہاتھوں بے حد مجبور تھا۔ وہ جتنا مہر کو اپنی سوچ سے نکالنے کی کوشش کرتا، وہ اتنی ہی اس کی ہر سوچ پر سوار ہو گئی۔ مہر، تم ابھی تک جاگ رہی ہو بیٹا؟ آدھی آدھی رات تک جاگ کر کیا کرتی رہتی ہو تم؟ اس کے ہاتھ میں فری ٹیبل بک دیکھ کر امی نے اس کے ہاتھ سے کتاب لینا چاہی۔ ہلو مما، پلیز تھوڑی دیر کے بعد ہے، ابھی رکھ دوں گی، تقریباً اینڈ پہ ہوں، اگر یہاں پر چھوڑ دیا تو سارا مزہ خراب ہو جائے گا، مہر نے منت بھری انداز میں کہا۔ کچھ دن کے بعد تمہاری بہن کی شادی ہے اور تم ساری ساری رات جاگ کر یہ کتابیں پڑھتی رہتی ہو۔ اگر کچھ سیکھنے والی کتابوں میں تو بات الگ ہے، پر پریوں کی داستان سے اس سے حقیقی دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، رابعہ نے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں مما، اصل زندگی میں پریاں ہوتی ہیں اور آج بھی دنیا میں موجود ہیں، مجھے یقین ہے، لیکن کسی کے سامنے وہ نہیں آتی، وہ صرف خوش قسمت لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں کسی پری کو اپنی زندگی میں دیکھوں، مہر نے حسرت سے کہا، تو رابعہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ جتنی خوبصورت یہ کہانیاں ہوتی ہیں نا مہر، اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، پریوں کی کہانی تک محدود رکھو، ان کی خواہش اپنی زندگی میں مت کرو ورنہ پچھتاؤ گی۔ رابعہ نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر اپنے پاس رکھ لی۔ مما، وعدہ کرتی ہوں میں اینڈ پر پڑھ کر بس سو جاؤں گی، بس تھوڑی دیر اور، مہر نے کہا۔ جا کر سو جاؤ، بہت وقت ہو گیا ہے، رابعہ نے غصے سے کہا، تو مہر منہ بناتے ہوئے اپنے بیڈ پر آ گئی، جب دھیان اچانک ہی دوپہر والے ان دو لڑکوں پر چلا گیا جو اس کا مذاق اڑا کر گئے تھے۔ زندگی میں کبھی تو تم دونوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، نہ دیکھنا اس بے عزتی کا بدلہ میں کیسے لیتی ہوں۔ مہر دل ہی دل میں عہد کرتی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ سکندر پہلی بار علی کے آبائی گاؤں آیا تھا۔ یہ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ سکندر یہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ 3 دن سے یہاں تھا اور واپسی جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس وقت اس پر سرار پہاڑ کے قریب تصویریں بنا رہا تھا جب علی نے اسے واپسی کرنے کے لیے کہا، چلتے ہیں یار، تھوڑی دیر میں کچھ فوٹو تو لینے دے۔ سکندر نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ ہم اور اوپر نہیں جائیں گے سکندر، یہ پہاڑیاں پرسرار ہیں، ہمیں یہیں سے واپسی جانا چاہیے۔
یہ علاقہ خطرناک ہونے کی وجہ سے علی کے والدین یہ علاقہ چھوڑ کر کافی سال پہلے ہی شہر شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ وہیں پر سکندر اس کا دوست بنا تھا۔ سکندر کو آگے پیچھے گھومنے کا شوق تھا، وہ علی بھی اس کی شوق میں اس کا بھرپور ساتھ دیتا تھا۔ اس بار علی بہت عرصے سے ہی اپنے آبائی گاؤں جانے کا پلان بنا رہا تھا جب سکندر بھی اس کے ساتھ یہاں آ گیا، اور تب ہی اس کا واپسی جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا اور سر پر اصرار پہاڑی سے اپنی طرف کھینچتی تھی، جبکہ عالیہ سے کتنی بار اس طرف جانے سے منع کر چکا تھا۔ علی پہاڑی اس کی طرف ندی بہہ رہی ہے، وہ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا علی کو آواز دے رہا تھا جو اس سے کافی فاصلے پر تھا۔ مزید اوپر نہیں جانا چاہتا تھا بلکہ اسے بھی واپسی چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن سکندر نے کسی کی بات نہ مانی تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ بس سکندر، بہت ہو گیا، اندھیرا ہونے والا ہے، میں جا رہا ہوں، اگر تجھے آنا ہے تو آ۔ علی کے پاس بس یہ آخری راستہ تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلا یہاں نہیں رکے گا کیونکہ اسے واپسی کا راستہ ٹھیک سے نہیں پتہ تھا۔ اوکے فائن، چلو، لیکن ہم صبح یہاں آئیں گے، سکندر نے شرط رکھتے ہوئے کہا تو علی نے گردن ہلائی اور شکر ادا کیا کہ کم از کم اس کے ساتھ واپسی آ رہا تھا۔ پہاڑی سے اترتے وقت سکندر نے ایک نظر اس پہاڑی کی طرف دیکھا۔ یار کتنی خوبصورت جگہ ہے، اور بے ساختہ بولا تھا۔ خوبصورت سے کہیں زیادہ یہ پراسرار اور خطرناک جگہ ہے سکندر، چلو یہاں سے۔ علی اسے سمجھاتا ہوا آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ سکندر اس کی ڈر پر نفی پہ گردن ہلاتا اس کے پیچھے آیا۔ جب اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے سے اسے دیکھ رہا ہے، وہ ایک بار پھر اس سے رکا، یہاں پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا، لیکن وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ وہ سر جھکاتے آگے کی طرف جائے گا جب اسے پیچھے سے پھر اس طرح سے نظروں کا حصار محسوس ہوا۔ کیا ہوا؟ چلنا، علی نے اسے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے پیچھے آیا، آگے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے سکندر کو ایسے محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی بہت مایوسی سے اسے دیکھتا جا رہا ہے۔ کسی کی نظروں کے حصار نے اسے ایک بار پھر اس سے پیچھے دیکھنے پر مجبور کر دیا، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی کوئی محسوس نہیں ہوا تھی۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر اسے سفید لباس میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ اتنی دور سے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں، لیکن سکندر کو ایسا لگا جیسے وہ اس دل کے نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ بے شک اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی سکندر نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس نے لب مسکرائے تھے۔ سکندر، اب کیوں رکا ہے؟ چل یہاں سے، علی نے پھر سے پکارا تو سکندر نے پہاڑی کی چوٹی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہے؟ علی نے پہاڑ دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ سکندر کی نظروں سے اسے بار بار وہاں کوئی کسی بھی نہ دیکھا تھا۔ ارے وہ ابھی سکندر کچھ بولتے بولتے رک گیا، جبکہ علی پریشانی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہاں کیا ہے سکندر؟ علی نے خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے لگا جیسے میں اپنی سگریٹ کی ڈبی وہاں گرا آیا ہوں، سکندر نے بہانہ بنایا۔ نہ جانے کیوں علی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ بازار بڑا بڑا تھا، مل جائیں گے، اور چل یہاں سے، علی نے اسے بار گفتی سے کہا۔ وہ تو مسکراتا ہوا اس کے ساتھ آیا۔ وہ کافی دیر سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی اس کروٹ بدلتا تو کبھی اس طرف، اکثر اس وقت سے پہلے یہ سو جاتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج مہر کی باتوں نے سونے نہ دیا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی مشکل سے اسے چند گھنٹے ہوئے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تو نہ تھی، پر اس کی وجہ سے اپنی نیند خراب کرتا۔ کچھ ہی دیر ان کی آوازوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہونے والا تھا۔
تماشا۔ شہریار کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ وہ آواز صرف ایک وہم ہے، ورنہ ان آوازوں کو کوئی اور بھی تو سنتا، صرف اسے ہی کیوں آوازیں آتی؟ یہی وجہ تھی کہ اب ان آوازوں کا خوف اس کے اندر ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروایا تھا اور ان کو بھی یہی کہنا تھا کہ یہ صرف ایک وہم ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے شہریار نے بھی آہستہ آہستہ گھبرانا چھوڑ دیا۔ وقت 2 سے اوپر جا چکا تھا، اسے اس وقت اس طرح کی کوئی آواز نہ آئی۔ آج سے صحیح ممنوع میں یقین ہو چکا تھا کہ وہ آوازیں صرف وہم ہیں، کچھ نہیں ہے، ورنہ آج جب وہ خود ان آوازوں کا منتظر ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کی نیند خراب ہو، تو وہ آواز ہی کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں وہ لاشعوری طور پر اس کا وہم کو حقیقت میں بدلتے دیکھنا چاہتا تھا؟ وہ اپنا سر جھٹکتا بیڈ پر آ گیا اور پھر ایک بار پھر سے مہر اس کی چاروں طرف حاوی ہونے لگی۔ کیا چیز ہے وہ لڑکی؟ اس نے ہنستے ہوئے کروٹ بدلی۔ مہر خان آفریدی، تم سے ملنا پڑے گا۔ شہریار مسکراتا ہوا اس بار سیدھا ہو کر لیٹ گیا اور چپ کو گھورنے لگا۔ جانے کیوں آج جیسے کمرے کے ایک کونے میں مہر کا عکس محسوس ہوتا ہے۔ ابھی تک وہ مہر کو محسوس کر رہا تھا جب اسے خود اپنا آپ کسی کو نظروں کے حصار میں محسوس ہوا۔ اس نے کمرے کی چاروں طرف نظریں گھمائیں لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھتا ہوا لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ اب ملیں گے اگلی ایپیسوڈ